तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोब की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने ज़मान में रखे। मौसम बड़ा गर्म सा है, बहुत गर्म। कराची में इस वक्त जो है वो गर्मी बड़े ज़ोरों पर है और बस आप सबसे गुजारिश ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ख़ास तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखें, घर में हमारे बुज़ुर्गवार जो होते हैं, शख्सियात होती हैं, उनका ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। बहुत सा गर्मी बाहर बिला वजह बाहर निकलने से गुरेज करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एहतियात हम खुद करेंगे तो बेहतर रहेगा। जब हम एहतियात नहीं करते, कभी कहते हैं यार कुछ नहीं होता, यार कुछ नहीं होता, मगर सब कुछ हो सकता है जब हम खुद ना चाहें अपने आप को बेहतर रखना। बाकी अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से रहे। प्रोग्राम मुलाकात में आज मैंने सोचा टीवी के लोगों से बात होती है, टीवी के लोग आते भी हैं, सब कुछ होता है, तो मैंने सोचा आज कुछ जो है कुछ स्टेज की बातों को भी ज़रा थोड़ा सा रिवाइव किया जाए, थोड़ा उनको यादों को ताज़ा किया जाए। तो ऐसे इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए कि जिनकी इब्तिदा जो है वो स्टेज से हुई, स्टेज से करते करते वो टीवी तक पहुँचे और उस टीवी से पहुँचते पहुँचते आज हमारे स्टूडियो पहुँच गए। तो ये कितना तवील सफ़र रहा। इस तवील सफ़र की बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद हमारे माशाल्लाह बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर हमारे जो है स्टेज और टीवी के एक्टर माशाल्लाह, और होस्ट भी, प्रोग्राम होस्ट भी करते हैं, स्टेज प्रोग्राम होस्ट भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद जनाब शराफत अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजमल शोबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बतें, प्यार, खूबसूरत प्रोग्राम है आपका। और हमारी टाइमिंग सेट नहीं हो रही थी, वरना ये था कि असल में बात ये कि टाइमिंग के साथ साथ ये भी इशावत में ये होता है कि हर चीज़ का वक्त है। बेशक वक्त जब होता है तो सब कुछ सेट हो जाता है, बिल्कुल। और जब वक्त नहीं हो तो हम आमने सामने बैठे हुए भी मिल नहीं पाते। बिल्कुल ठीक। ये मैं तो इस बात पे ज्यादा नहीं, ये फैक्ट है। यही होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कहते हैं कि इंसान रोटी का निवाला यूं हाथ में लेता है खाने के लिए, कोई इमरजेंसी आई है तो वो निवाला छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि वो निवाला उसके नसीब में नहीं होता। तो ये वो यही होता है कि बंदा कोई खुदा ना खासा कोई ऐसी इमरजेंसी, एक फोन आ गया, बंदा छोड़ा और उसने खाया भी ना, वहीं छोड़ के खाना छोड़ के चला गया। बेशक। तो ये बस वो है। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो आपको अपने ज़ुबान में रखे। आज माशाल्लाह से आप हमारे सामने मौजूद हैं, एक तवील सफर तय करते करते यहाँ तक पहुंचे आप। यार ये बहुत अच्छी आपने जो है यानी जो लिंक मिला है, ये मैं नाजरीन और सामीन आपको बताऊं, ये जो जुमला उन्होंने कहा है अजमल भाई ने कि मेरा जो घर से यहाँ आना तक था वो वाकई ऐसे ही तवील था जैसे ये बता रहे हैं कि कभी वहां चली गई। आजकल आपको पता है कि ये गाड़ियों वाड़ियों का मामला और होता है, सारे मसाइल होते हैं जी। तो खैर बात है, आजकल क्या मसरूफियत है, आजकल कभी मन पे, कभी धन पे, कभी तन पे, कभी कहाँ का पता नहीं आप नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि तनुमन धन जो है उससे मैं चल रहा हूँ इस वक्त। टीवी सीरियल है मन, जो चैनल है उसका एक सीरियल है, एक तो बहू बेटी उनका सीरियल चल रहा है, अभी थर्सडे से शुरू हुआ है नया सीरियल नागन सहेली। नागन सहेली जी, क्या बात है, नाम बड़ा अजीब से, नागन सहेली। हाँ, ये जोहा हसन ने लिखा है और इजाज कुरैशी इसके डायरेक्टर हैं। जोहा हसन बड़ी सीनियर आ चुके हमारे प्रोग्राम में, आ चुके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो बड़ी सीनियर, बड़ी भाई। मैं आपको बता दूं, आपका तारुफ नाजरीन और सामीन अजमल साहब का ये है कि कोई आर्टिस्ट, थिएटर का राइटर, डायरेक्टर, एक्टर अगर इनको नहीं जानता तो वो समझ लिया कोई काम नहीं जानता। माशाल्लाह इतना इनका एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब उनसे मिलकर, नाम सुना था, मैं मुल्क से बाहर था, तो बस ये FM अजमल खान शोबी तस्वीर से भी जानता। जब मुलाकात हुई तो मेरी तजस्सुस बढ़ गया प्रोग्राम में आने का, इतनी मोहब्बत और प्यार और पुरखुलूस आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है अजमल भाई। तो वो नागन सहेली शुरू हुआ अभी आपका, यार बड़ा अच्छा, बहू बेटी है। हाँ, बहू बेटी चल रहा था, फिर ये चल रहा। मैं एक्चुअली जब आया हूँ दोबारा तो उसके बाद मन टीवी ने मैंने किया एक सीरियल, पहले इससे किया था, एक थी राबी, फिर चाल जावेद शेख साहब के साथ, वो भी आपने देखा होगा। फिर ये बहू बेटी भी चल रहा है, वो जहीर साहब डायरेक्टर थे इसके। ये एक सीरियल जोहा हसन का अच्छा स्क्रिप्ट है, बहुत। इजाज कुरैशी बड़े मेहनती लेबरियस डायरेक्टर है, बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो इसमें रोल बड़ा अच्छा है अजमल भाई, बड़ा। मेरा फ्लैशबैक भी इसमें चलेगा। अच्छा जी जी जी, पहला एपिसोड, 2 एपिसोड अभी गए और अल्लाह का बहुत शुक्र, बड़ा एहसान के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, करम है मालिक का। तो ये अभी सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो अच्छा, ये सिलसिला तो अभी आपका चल रहा है और माशाल्लाह ये चलता रहेगा आगे, और ये सारी सिलसिले आपके हैं। मगर ये थोड़ी सी आज हम बात करेंगे इब्तिदा से आपकी,
بالکل مطلب دور یقیناً اسٹیج کا دور تھا وہ. بالکل بالکل. تو کیسے مطلب آپ کب یہ سلسلہ رہا, پھر عمر شریف صاحب سے بھی آپ کا رابطہ رہا, پھر اسٹیج پر آئے, پھر عمر شریف صاحب کے ساتھ آئے, پھر ڈرامے کی یہ وہ, تو یہ سلسلہ اس دور میں تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا جب آپ نے شروع کیا ہوگا یہ. بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور آپ تو مطلب اسٹیج اس میں کہتے تھے کیا یہ کون سا کام کیا کام کیا, کون سا کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل یار, یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اجمل بھائی ایک چوری سے. بیسک میرے بڑے بھائی لیاقت علی شاہ جو اس دنیا میں نہیں, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے, بہت اچھے آرٹسٹ تھے وہ. شہزاد رضا صاحب, اقبال لطیف, ان لوگوں کے بیچ کے تھے. وہ اوکیشن ہوتی تھا 14 اگست 23 مارچ, اس پہ وہ ڈرامہ محلے میں جیسے انہوں نے کیا, ایک بہت اچھا پلے تھا. تو میں اسکول میں تھا اس وقت, میں گریڈ 6 میں یا 7 میں تھا. تو وہ وہاں انہوں نے کہا ڈرامہ کرنا. میں نے وہ ڈرامہ اجمل بھائی چوری کیا باقاعدہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چوری کر کے میں لے گیا اپنے پرنسپل کے پاس, مسز سرور جہاں عباسی. انہوں نے دیکھا بہت اچھا, انہوں نے نام چینج کیا اس کا گردش دوران کے نام سے. ایک شریف بھائی اور ایک بدماش بھائی, شریف بھائی کا رول میں نے کر لیا اور وہ میں نے ڈرامہ, یہ میری جو آپ کہہ رہے ہیں سفر کا آغاز تھا باقاعدہ طور پہ. اور اس کے چھوٹا سا ایک واقعہ میں سناؤں, یہ تو ہو گیا. تو جب ان کو معلوم ہوا بھائی کو, انہوں نے امی کو بتایا, بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوئی. تو یہ سلسلہ چوری سے ہوا, فن کی چوری سے. اب وہ ڈرامہ اتنا اچھا ہوا کہ برابر میں ایک اور اسکول تھا, ان کی ہیڈ مسٹر آئی ہوئی تھی, انہوں نے ہمیں آفر کر دیا. کیا بات ہے جی. اب آپ بتائیے میری گریڈ 6-7 میں کیا ایج ہوگی. اس زمانے میں اجمل بھائی آپ کو علم ہوگا کہ وہ جو یہ کرٹن جو تھا وہ ریموٹ تو تھا نہیں, وہاں سے بن کے جاتے. ایگزیکٹلی وہاں سے بن کے جاتے تھے. اب اس میں سین یہ تھا, پہلا ایکٹ یہ تھا کہ میری ماں مر گئی ہے اور دوائی وائی میں لے کر آیا ہوں, دوسرا بھائی شرابی رابی ہے. اب جب میں لے کر آیا ہوں اور میں نے کہا ماں ایسے, ہم نے رویا تو ماں تو مر گئی ہے. تو اسی رونے پہ میرے یہ کیوں تھا اور یہ کرٹن بند ہونا تھا. بھائی جان کیا ہوا, میں نے کہا کہ, اور یہاں بیٹھے ہوئے کوئی تقریباً 2000 لوگ, میں نے کہا کہ ماں میں رو رہا ہوں, اٹھایا تو کرٹن بند نہیں تھا, کرٹن کھلا ہوا. اچھا یہ کر کے جب کرٹن کھلا ہوا تو میری ایج اس وقت نہیں تھی, میں یعنی انسپیکٹڈ یہ ہوا تو میں یوں پبلک کو دیکھ کر نا رونے لگا. اور پبلک یہ سمجھ رہی ہے اس کی ڈیمانڈ, اور کلیب اتنا بڑا کلیب بڑھ گیا وہ. اور میں بس اب میں یعنی اس وقت تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا نہیں سینس تھا. خیر وہ اللہ کر کے خود بخود بند ہو گیا. تو میں چونکہ لیکن بڑا کلیب ہوا, میں یہ تو بات مجھے پتا تھی یا جو ایکٹرز تھی ان کو پتا تھی. یہاں سے سر ہمارا سلسلہ شروع ہوا. پھر ریڈیو پہ بس میں طلبہ میں اس زمانے میں ایک ٹریننگ ہوتی تھی, وہ شروع ہوا. پھر گئے اپنا اسٹیج پہ شروع ہوا. اسٹیج پہ ہم نے پہلا ڈرامہ کیا لہری ان ٹربل, لہری صاحب کے ساتھ, عثمان میمن صاحب, میرا پہلا ڈرامہ. استاد استادوں کا استاد بندہ عثمان میمن کی پلیسنگ, بھاجان, موومنٹ, ساری چیزیں. تو اس میں بہروز سرداری صاحب, لطیف کپاڑیا, زینت یاسمین. میری خوش نصیبی ہے بھائی جان کہ میں نے ابتدا ایسے لوگوں کے ساتھ کی اور تقریباً 70-80 میں نے شو کیے, کراچی, حیدرآباد, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, لیاقت میموریل ہال میں بھی. وہاں سے پھر میں ٹی وی پہ جو گیا, ہمارے آپ جانتے ہیں 100% جانتے ہوں گے, موسیٰ رضا صاحب ایک بہت پرانے, وہ مجھے لے کے گئے تھے ٹی وی پہ. تو پھر میں نے پہلے سائلنس کیا, محسن علی صاحب کا ایک پلے تھا کھیت کھیت ہریالی. پھر آہستہ 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 مجھے کاظم پاشا صاحب, حیدر امام رضوی صاحب, کاظم پاشا صاحب کا میں نے وہ رات ریت ہوا کیا, جانگلوس کیا. حیدر امام رضوی صاحب وہ جب اس زمانے میں ایس ٹی این آیا, این ٹی ایم, تو وہ پھر انہوں نے وہ چاند گرہن, کیا چاند این ٹی ایم کا ہٹ سیریل, سپر ہٹ سیریل بھائی, اور 3-4 ایپیسوڈ میں نے اس کے کیے. پھر انہوں نے مجھے دیکھ کر مجھے ننگے پاؤں اجمل بھائی میرا ایک ایسا سیریل تھا راحت کاظمی صاحب کے ساتھ, پوری راحت کاظمی صاحب یہ سارے لوگ تھے اس میں میرا رول تھوڑا رجسٹر ہوا. پھر آہستہ آہستہ اپنا پورا چاند, وہ ٹی وی کی پروڈکشن حیدر امام رضوی نے, یہ 2-3 لوگ تھے جنہوں نے مجھے بہت سارا کام دیا. پھر میں اس طرح سے یہ کام کرتا. علی احمد صاحب کا میں نے پہلا جو ورک شاپ تھا آرٹ کونسل کا, یونیسکو اور ان کا جوائنٹ وینچر تھا, وہ میں نے ورک شاپ کیا ڈائریکٹر اور ایکٹنگ کا, وہ میں نے کیا. تو یہ چلتا رہا, ریڈیو, ٹی وی, تھیٹر, یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے یہ میں ٹی وی پہ پہنچا اور سارا کام جو ہے وہ میں نے کیا. تو ٹی وی جب آپ اسٹیج پہ پہنچے تو اسٹیج پہ باقاعدہ طور پر جب آپ پہنچے تو اسٹیج پہ یقیناً وہاں پر اسٹیج پہ اور اتنے سینئر کے ساتھ کام کرنا تو کیسا لگا, کیونکہ آپ نے سیکھا وہ تو نہیں تھا وہ,
وہ سارے سینئر ماشاءاللہ اپنے وقت کے سارے تھے, اور ان کے ساتھ جب آپ گئے تو وہ کیسا تجربہ کیسا رہا وہ؟ کیونکہ لازمی آپ کو وہاں اسٹیج پہ تو نا, ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ اسکرپٹ یاد ہونا, بھائی پراؤنٹنگ تو ہوتی ہے پیچھے, مگر پھر بھی یاد تو ہوتا ہے اپنے کہ انٹری کہاں سے آپ کی, ایگزٹ کہاں سے, انٹر کہاں سے, پھر کیا کرنا ہے, کب بولنا ہے, پریسنگ کیا ہے مائک کی, کیونکہ مائک اوپر لگے ہیں اس کی پریسنگ, آپ کی وائس کا لیول کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں بڑی بہت زیادہ بڑی کام. بھائی آپ کے سارے سوالات سے یہ اندازہ کنفرم ہو گیا سننے والوں کو بھی تھیٹر سے کتنی واقفیت ہے آپ. میں نے خود اسٹیج کیا. ہاں یہ بتا رہا ہوں, یہ کاکا کے ساتھ میں نے اسٹیج کیا جی, یہ چمکیلا کاکا کے ساتھ, یہ دیکھیں آپ پرانے نام بتا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. میں نے نیشنل تھیٹر میں اسماعیل یوسف صاحب سے ان کے ساتھ بھی ساتھ کام کیا, اور یہ تھیٹر کا کیا. لیکن جو آپ کا سوال ہے بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ عمر شریف صاحب, معین اختر صاحب, شہزاد رضا صاحب, لیاقت سلجھر صاحب, ان کے ساتھ کام کرنا میری بہت بڑی بات ہے. ایک انٹری ہوتی تھی, اور یعنی لٹریری میں آپ بتا رہا ہوں, یہ شیورنگ اس طرح سے میری کپکپاہٹ بھی ہوتی تھی. ایک انٹری میں کرتا, لیکن ایک چیز میں نے اس میں سیکھی, میں اجمل بھائی پورے ڈرامے کی ریہرسل دیکھتا تھا. انٹری ایک ہے, یہ نہیں کہ اپنی سین کا کر کے, اور میں اس میں نیما گرج, سلومی, بڑے ان سے آہستہ آہستہ میں نے بہت. پھر عمر بھائی سے ایک میرا آپ کو علم ہے اس بات کا, ایک رشتہ ہو گیا. تو پھر وہ کہنے لگے, میں جاب کرتا تھا ایک ہوٹل میں, آپ کو پتا ہوگا, تو پھر وہ ان کے ساتھ میرا لہری ان ٹربل کے بعد ان کے ساتھ پھر میرا وہ سلسلہ تھیٹر کا چلتا رہا. لیکن یہ مشکل سفر تھا, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, مشکل سفر تھا. وہ آہستہ آہستہ جو فرینکنیس ہوئی نا, اس سے تھوڑی سی ایک میرا تھوڑا سا مورل ہائی ہوا, اور ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوا, اس کے ساتھ یہ ہوا. ورنہ وہ جو آپ بات بتا رہے ہیں اس وقت بہت مشکل تھا ایک نیو کمر کا آنا. اور مطلب وہ ان کے ساتھ عام طور پہ یہ بھی دیکھیں نا کہ عمر بھائی کا خاص طور پہ ایسا رہا ہے کہ مطلب اسٹیج پر اگر بندہ ذرا سے 19 کر جائے تو اپنے غصے کا اظہار, اپنے ڈائلاگ, اپنے ایکسپریشن وہ وہی کر دیتے تھے کہ تم نے غلط کیا, اور مطلب ان کی طرح ڈانٹ جو ہے وہ وہیں پر. ارے بھائی کوئی اگر اوور لیپنگ کر دے رننگ ڈرامے میں, اوور لیپنگ کے بادشاہ, ایسے اب وہ دوسرا جو آدمی بیچارہ وہ ہو جائے. لیکن اجمل بھائی یہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر رہا کرم کہ ہماری تھوڑی سی ایک فرینکنیس ہو گئی تھی. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہاں بالکل, بریک کے بعد ہم آتے ہیں. آپ نے جانا کہیں اس وقت بڑی اسٹیج کے حوالے سے بڑی خوبصورت سی اس وقت ڈسکشن چل رہی, بڑی خوبصورت باتیں, کچھ پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں. آج جو ہے شرافت بھائی کو بلانے کا مقصد یہ تھا ہمارا. اس وقت فیس بک پر آپ یقیناً ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں, پروگرام سننے کے ساتھ ساتھ. یہ پروگرام آپ سن رہے ہوں گے FM 100 پاکستان ریڈیو پر, تو آپ سن ہی رہے ہیں, مگر اس کو لائیو اگر دیکھنا چاہیں تو آپ FM 100 پاکستان کے آفیشیل پیج پر فیس بک پر آ سکتے ہیں, ہمارے یوٹیوب چینل پر آ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے IG پر آ سکتے ہیں, اجمل خان شو بھی سرچ کریں. غرض ہے کہ جہاں آپ چاہیں گے ہم وہاں آپ کے لیے موجود ہیں. کیوں کہ FM 100 پاکستان آپ کا اپنا فیملی ریڈیو اسٹیشن ہے, آپ جہاں وہاں ہم ہیں. اور جناب ہمیں جوائن کیا محسن خان نے فیس بک پر, کہتے ہیں ویلکم جی, اور یو آر موسٹ ویلکم سر. اور کلیم عثمانی صاحب ماشاء اللہ ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ, ڈیلی حمایت, اور واقعی حمایت کرتے ہیں بھائی. کلیم عثمانی صاحب نے جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم جی, اور ویل ڈن, تھینک یو ویری مچ جی. اس کے بعد عامر اقبال ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں, اور عامر اقبال کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ, خیریت سے. کلیم عثمانی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کی محبت ہے, تھینک یو ویری مچ, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور اس کے بعد عظیم افضل نے میں جوائن کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو, فائن, ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, اور امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے, خیریت سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شرافت علی شاہ صاحب. جی شاہ صاحب, کچھ بات ہو رہی تھی اسٹیج کے حوالے سے. اچھا اسٹیج کی یہ تو چیز چل ہی رہا ہے, تو اس کے لیے آپ نے کبھی یہ سوچا درمیان میں کہ تھوڑا سا میں اس کو اور سیکھوں یا کہیں سمجھنے کی کوشش کروں کسی سے, تاکہ اور ایکسٹرا اپنے آپ کو میں ایکسٹرا آرڈنری کچھ نہیں. وہ جو دو چیزیں تھیں, ایک تو نیشنل تھیٹر اسماعیل یوسف صاحب کے ساتھ, اور یہ علی احمد صاحب کا میں نے کر لیا تھا. اس کے ساتھ یہ تھا تھوڑی سی ذمہ داریاں تھیں اجمل بھائی. میں پڑھ بھی رہا تھا, میں نے جو ہے لاء گریجویٹ کیا, جاب میری چل رہی تھی, ایک مقامی ہوٹل میں تھا, اور یہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اچھا یہ بھی ساتھ تھا. اچھا ایک چیز آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے, جب آپ پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں, جب آپ جاب شروع کر دیتے ہیں, پھر ایجوکیشن بہت مشکل ہوتا ہے, کم لوگ, پھر وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ رہا. اس وجہ سے میں بس یہ دو میرے جو انسٹیٹیوٹ تھے سمجھنے یہی تھے. پھر انسٹیٹیوٹ میرا اصل میں صحیح معنوں میں عمر بھائی ہو گئے تھے, ان کے ساتھ جو میں ڈرامہ کرتا تھا. جی 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 جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے پریکٹیکلی جو ہے وہ جو آپ سیکھتے ہیں دیکھ کر, دیکھیں نا دنیا میں بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں ایکٹنگ کے, جیسے بڑا پڑوسی ملک میں ہمارے FTI ہے, NSD ہے, سب کچھ ہے. ایکٹنگ کو نہیں سکھاتا,
ان کی کرافٹنگ ہوتی ہے. یہ بورن ہونا آپ کا ضروری ہے, ایکٹر اندر سے ہونا. یہ ایسا نہیں کہ آپ نے آئی بی ایس سے کورس کر لیا 4 سال کا آپ ایکٹر بن گئے. آپ کا اندر سے ایکٹر ہونا ضروری ہے. انسٹیٹیوٹ میں آپ کی کرافٹنگ ہو سکتی ہے نا, وہی آپ کو بتاتے ہیں. تو یہ کرافٹنگ میری جو کچھ میں مطلب ابھی سیکھ رہا ہوں, ابھی بھی میں طفل مکتب ہوں, جو ہوئی ہے وہ میری یہ پریکٹیکلی ان لوگوں کو دیکھ کر, عمر بھائی کو, معین صاحب کو, شہزاد رضا صاحب کو. شہزاد رضا بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے اپنی ایک شخصیت میں, اور مجھے انہوں نے ایک طریقے سے کہتے ہیں نا انگلی پکڑ کے اس طرح بہت ساری چیزیں کہیں. شہزاد بھائی سے میں نے بہت, اسپیشلی ہی از اے پائنیئر آف ریئیکشن. آپ بھی سمجھتے ہیں تھیٹر کیا ہوا ہے, شہزاد بھائی سے اچھا کوئی نہیں کرتا. وہ ہم نے بہت سیکھا. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ حقیقت یہی ہے. کیونکہ اچھا پھر یہ بات حقیقت ہے کہ انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں ہمیں تھیوری ملتی ہے, وہاں پہ ایگزیکٹلی تھیوری ملتی ہے ہمیں. پریکٹیکلی تو آپ جب بھارت تو اور تھیوری اور پریکٹیکل میں زمین آسمان کا بہت فرق ہے. یہ حقیقت ہے. مگر یہ کہ وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تھیوری بھی بڑی ضروری ہو جاتی ہے, بہت ضروری, کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے یہاں تک جانا ہے, اس کے بعد وہاں جا کے کیا کرنا ہے, پھر وہ آپ کو پریکٹیکلی بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. پلیسنگ ہے, فٹ ورک ہے, ٹون ہے, ریئیکٹ ہے. نارملی آپ سمجھتے ہیں اجمل بھائی, لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے تھیٹر ہو, ٹی وی ہو, جب آپ 2 لوگ کام کر رہے ہیں, اگر وہ سین اچھا ہے دونوں ذمہ دار ہیں, اور سین اچھا نہیں ہے تو دونوں ذمہ دار نہیں. بعض اوقات چند فنکار ایسے ہوتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, آپ نے وقت گزارا ہے, کہ وہ سمجھتے ہیں یہ میرا سین. ایسا نہیں ہے. میں نے کوئی بات کی, آپ نے ریئیکٹ اگر نہیں کیا اس جملے پہ, کوئی نہیں سمجھے گا, اس کا اثر ہی نہیں ہے, نہ مکالمے کا نہ آپ کے ایکسپریشن کا. تو یہ 2 ایکٹ ریئیکٹ, یہ 2 چیزیں ہیں. تو ضرور ریئیکٹ کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں نا. ہو ہی نہیں سکتا. مطلب آپ اب میں بات کر رہا ہوں, اگر آپ میری بات پہ رپلائی نہیں دیں گے تو میری بات بیکار ہے نا, کچھ بھی نہیں. بس اس سے اچھی مثال ہو نہیں سکتی کہ میں بیٹھ کے آپ سے بات کرتا رہوں اور آپ سن بیٹھے رہیں, تو وہ کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. تو یہی ڈرامے میں بھی ہوتا ہے. اچھا ڈرامے, آج کل ڈرامہ, اب آپ نے پہلے بھی ڈرامے کیے ہیں, پی ٹی وی کا دور بھی دیکھا ہے اور اسٹیج کا دور بھی دیکھا ہے, اور آج بھی آپ ڈرامہ کر رہے ہیں. تو آج اور کل میں کیا فرق, کیا محسوس کرتے ہیں یار اجمل بھائی؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. سوال تو بڑا مشکل ہے, درد مندوں کو. دیکھیے ہم نے جو تھوڑا بہت کام کیا ہے, آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ ہم جو کام کرتے تھے اس وقت, وہ ٹی وی کا ایک جو ہے وہ ادارہ تھا, اس میں پراپر انداز سے پہلے ریڈنگ, ٹون ریڈنگ, سب سے پہلے ریڈنگ ہے نا, ٹون ریڈنگ, اور پھر ڈی آر, سی آر, پھر 3 کیمروں کے ساتھ ہوتا تھا, ہے نا. 30-35 سال کا یہ عرصہ گزر گیا, ٹھیک ہے نا. ٹیسٹ کی جگہ ون ڈے کی جگہ 2020, اب سنا ہے یو ای میں 10 بھی وہ آ گیا ہے نا, وہ آ گیا. اس کے حساب سے اب ہر چیز ماڈرنائز ہو گئی ہے بہت زیادہ. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ اب بھی اجمل بھائی کام اچھا ہو رہا ہے. ایک بڑا وہ ہو گیا کہ اب جو کچھ ڈائریکٹرز ہمارے پڑھ کر آ رہے ہیں, کوالیفائڈ ہیں. ایکٹر ایکٹریس میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو کوالیفائڈ ہیں. مثال میں دوں گا, جو فلم بنی مولا جٹ والی, لغاری, بلال لاشاری نے بنائی. ارے لاشاری صاحب ینگ آئے, میں تو حیران رہ گیا اس کو دیکھ کر یار. بلال لاشاری نے بنائی, اس کی فلم میکنگ پوری انہوں نے پڑھی ہوئی ہے نا. تو یہ ہے فرق, تو ہے, اس طرح نہیں ہے. اب تو اسکرپٹ لے کے ہم کام شروع کر دیتے ہیں. اس وقت تو ایک اسکرپٹ مل بھائی آپ سمجھ سکتے ہیں, اگر لے کے آپ ٹی وی اسٹیشن سے باہر نکلتے تھے, اس کا ویٹ نہیں اٹھا سکتے تھے آپ یار. ایسا پراؤڈلی آپ فیل کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے تپش میرا پہلا سیریل تھا, سائرہ کاظمی صاحبہ کا اور نورالدہ شاہ رائٹر. میں جب لے کے نکلا ہوں تو شہزاد بھائی ٹی وی میں انٹر ہو رہے تھے, شہزاد رضا صاحب, اور انہوں نے یہ دیکھا اور گلے لگایا, پیار کیا, کہنے لگے شرافت تیرا پہلا سیریل. میں نے کہا باس انشاءاللہ تعالی عزیز بڑا تیرا بہتر رہے گا. اچھا, تو میری خوش نصیبی ہے کہ یہ یہاں تھیٹر میں عثمان ممن, عمر شریف صاحب, وہاں سائرہ کاظمی صاحبہ, حیدر امام رضوی, کاظم پاشا, بس سیکھ لیا جو بس تھوڑا بہت ہمیں آتا ہے, اور اب تک چل رہی ہے گاڑی بس. اچھا, وہاں تو اسکرپٹ دیکھیں, پورا اسکرپٹ یاد کرنا پڑتا تھا.
پورا یاد. میں نے خود کاظم بھائی کے ساتھ کیا پی ٹی وی کے دور میں, جب چینل نہیں آئے تھے کیا, تو اب تک میرے پاس اسکرپٹ پڑا ہوا, پی ٹی وی کے اسکرپٹ پڑے میرے پاس, تو وہی ہوتا تھا پورا اسکرپٹ کو ریڈ کیا پورا یاد ہے. اب جا کے جب 3 کیمرے میں کھڑے ہو گئے نا تو بس اب اس کے بعد تو پھر بس. دیکھیں نا یہ کتنی اہم بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اسکرپٹ رکھا, آج تک میں رکھا ہوں. یہ اجمل بھائی اس دور کی سب سے سنہری اور خوبصورت بات ہے جو آپ نے کی. آپ پرائڈ سمجھتے ہیں کہ جب میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے, اور یہی بات ہے اصل میں حقیقت ہے کہ اس کو, اور جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. اجمل بھائی اپنے تو ڈائلاگ یاد کرنا ہم دوسروں کو ڈائلاگ یاد کرتے تھے. حقیقت ہے, بالکل صحیح ہے. میں خود مجھے یاد ہوتے کبھی وہ مس ہوتے تھے تو وہ میں بتاتا تھا کہ آپ کا کیوں یہ سر آپ کا, کیونکہ اس کے کیوں میں آپ بڑے, اگر اللہ نہ کرے وہ مس ہوا آپ آؤٹ تو ہم ہی آؤٹ ہو گئے نا. وہ تو اپنی وجہ سے ان کو سنبھالنا پڑتا تھا. ایگزیکٹلی میں نے کیا یا ان کے ساتھ کیا تھا, میں نے کیا حسن علی آفندی, مظہر علی اللہ کی مغفرت کرے, اس میں ڈرامے میں حسن علی آفندی مظہر بھائی بنے تھے. مظہر علی تھے, پھر وہ کیا نام کا جو چنگیز خان, ظہور احمد تھے, کوکب مہدی تھا, فاروق میمن تھے. ہم 5 لوگ تھے اس میں, ایک ڈرامے میں سے 5 کریکٹر تھے. وہ حسن علی آفندی سندھ تاریخ کے اوپر تھا. تو اس میں یہی تھا کہ پورا 3 کیمروں میں جب ان کے ساتھ کیا تو اللہ کا شکر ایسا وہی رہا کہ وہ مظہر بھائی کے مس ہوتے تھے یا کوئی میرے ساتھ جن کا کام تھا تو وہ میں بتا مظہر بھائی یہ والا. اچھا, اب آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے, یہ تو مجھے علم نہیں تھا, کہ آپ کی جو شو کی کامیابی ہے, یہ جو آپ کا جو شو سپر ہٹ ہے ماشاءاللہ, اس میں آپ کا ایکٹر ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. یعنی آپ نے تھیٹر بھی کیا ہوا ہے, آپ نے ٹی وی بھی کیا ہوا ہے, آپ نے ان پرانے لوگوں کے ساتھ سارا کام کیا ہوا ہے, تو یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اللہ کا شکر بہت زیادہ, مجھے بہت زیادہ. میں ڈسکشن میں یہ تمام چیزیں میری اسی گفتگو میں شامل ہو جاتی ہیں. بالکل, مطلب وہ چیزیں ساری شامل ہوتی تو بات آگے بڑھتی. نہیں, آپ کی سارے سوالات جو ہیں وہ اس بات کی جو ہے وہ غبازی کرتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ ماشاءاللہ ہے. مجھے اس بات کا علم نہیں تھا, ویسے میں سمجھتا تھا نارملی ایسے, لیکن اچھا لگا, بہت اچھا لگ رہا ہے. موقع میں خوش ہوا نا. خوش ہو گیا بھائی, بالکل جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا جناب ہدایت سالار زئی نے ہمیں جوائن کیا. ویلکم فرام کراچی. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا ہدایت صاحب, بہت شکریہ. اور زین العابدین شاہ صاحب نے ہمیں سکر سے جوائن کیا, اور سکر سے شاہ صاحب ہمیں دیکھتے کہتے ہیں السلام علیکم فرام سکر. تو سکر سے ہمیں شاہ صاحب دیکھتے ہیں ماشاء اللہ. اس وقت فیس بک پہ ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ. آپ تمام دوستوں کو بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا یہ چیزیں تو چل ہی رہی ہیں, ساتھ ساتھ فلم کی طرف بھی گئے آپ کبھی؟ ہاں, اچھا اس سوال سے پہلے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یار کہ آپ کے جو ویورشپ ہے بڑی اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ. کہاں سے لوگ جو ہے وہ آپ کو کر رہے ہیں, محبت کرتے ہیں. ہاں, اچھا جب یہ تھیٹر ہم کر رہے تھے تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمر شریف صاحب نے ایک فلم بنائی تھی مسٹر 420. اس میں اتفاق سے تھوڑا سا کام میرا تو جو آیا نہیں تھا. اچھا, فرقان بھائی نے کیا تھا نا اس کو. نہیں وہ اسلم ناتھا کے ساتھ, اور وہ فلم بہت بڑھ گئی, فلم بہت بڑی, کتنے سالوں بعد آگے وہ نکلی. وہ ہاں, تو وہ عمر بھائی نے جو ہے وہ ایک رول تھا, مجھے ٹیلی فون کیا رات کو, میں جیسے ہوٹل میں جاب کرتا تھا نائٹ مینیجر, کہ جی آپ کل آ جائیں شاہ جی, انٹرنیشنل اسٹوڈیو میں شو کی تھی. یہ رول کر رہے تھے مرحوم جمیل فخری صاحب, وہ کسی وجہ سے نہیں, تو رول بھی بڑا امپورٹنٹ تھا ڈی ایس پی جاوید کا, جو عمر بھائی کو لے کے پالتا ہے. تو عمر بھائی فلم کے آخر تک یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں ان کا فادر ہوں ایکچولی. بہت اچھے سین تھے, اور مجھے نہیں اندازہ تھا اس وقت اجمل بھائی فلم کا جو ٹائٹل ہے جس پہ اسکرول چلے گا پورا نمبرنگ وغیرہ, وہ میرے فیس پہ ہے ایسے کہ میرا ڈائلاگ ہے کہ اور لوگ اسے کہیں گے, ٹائٹل آیا مسٹر 420. یہ بھی میرے لیے فخر کی بات ہے. عمر بھائی نے فلم بنائی تھی, وہ ٹائٹل اپنے فیس پہ بھی رکھ سکتے تھے, پتہ نہیں ان کی محبت تھی کیا, ان کا جو ہے تھا. ایک فلم ان کی اور بھی میں نے کی تھی. میں ان دنوں میرا پروموشن ہو گیا تھا ہوٹل میں, مجھے 1-2 مرحوم کیمرہ مین تھے, احم ایوب صاحب ہے نا, ایوب بھائی کی کیا بات, ہاں پرانے آدمی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ لاہور جانے کے لیے. تو میرا فوکس اس وقت اجمل بھائی جاب تھی میری. ایوب صاحب جو پس عینہ بہت سارا کام, ہاں پس عینہ کا سارا کام, ہارون رشید صاحب, پس عینہ ہارون رشید, میں نے پس عینہ بہت ہاں نہیں بالکل ویل مارک کا جو ہارون رشید کے ساتھ ایوب بھائی نے بہت کام کیا, اور بہت اپریشیٹ کرتے تھے, نئے لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے. اور منجیرے کیمرہ مین تھے بالکل, اس میں بہت زیادہ. مطلب وہ جب میں پہلی بار جب میں گیا پس عینہ پہ, اور جب میں نے پہلا کام کیا, پہلا شاٹ میں نے دیا, تو مجھے آگے بڑی شاباش تھی انہوں نے. ایوب بھائی نے کہہ رہے یار شو بھی تو
بہت اچھا ماشاء اللہ. میں تو سوچا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا, نئے نئے لوگ آگے بڑا پریشان کرتے ہیں یار تو بڑا اچھا کر گیا. اچھا ان کا اپریشیٹ کرنا, آپ دیکھیں نا یہ آپ کی ساری انرجی بالکل بالکل اور کانفیڈنس آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جاتا ہے. لازمی بالکل. جب سامنے کہتے ہیں اپریشیشن حوصلہ افزائی ہو جائے نا تو بندے کا ایک کہتا ہے ماڈل ایسی سپورٹ ملتی ہے کہ بندہ وہ کہتا ہے بالکل بالکل بڑا کوئی ایکٹیویٹی کوئی نہیں. بالکل بالکل. تو یقیناً وہ ہے. پھر وہ وہاں پر راشد میر صاحب ہوتے تھے. اچھا آپ کو یاد ہو وہاں پر پرانے تھے بوڑھے بیچارے بڑے پرانے تھے وہ. اچھا جب میرا پہلا شاٹ کلیئر ہوا اچھا ہوا میرا تو انہوں نے آ کے مجھے اس وقت کتنے 50 پیسے 50 پیسے کا سکہ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں دیا, مجھے پیار کیا, کہنے کہ بیٹا بس یہ میری طرف سے تحفہ ہے تیرے لیے. بڑی بات, مطلب اس وقت کی بات ہے. نہیں بڑی اپریسیشن ہے, بڑے سینئر بندے تھے بڑے. اور سارے کہتے یار یہ کسی کو نہیں دیتے ہیں, یہ جس کا کام اچھا لگے جس پہ ان کا دل آ جائے کہتے ہیں یہ کام اچھا ہے یہ اس کا اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ سمجھو یہ ان کی دعائیں ہیں, ان کا اپریسیشن ہے یہ. اور وہ سکہ کہیں گے بیٹا یہ تمہارے لیے. نہیں یہ تو اس زمانے میں بڑی بات اجمل بھائی, بہت بڑی بات. چلے کہ بریک کا وقت آ گیا, پھر دوسرا دوبارہ بریک آ گیا. یار گفتگو ہماری جہاں مطلب پیک پہ پہنچتی ہے آپ بریک کروا دیتے ہیں. آج اجمل شوبی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے جناب شرافت علی شاہ صاحب کی, اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. جہاں وہ ایک بات ہے کہ جہاں تھوڑی سی گفتگو ذرا پیک ہوتی ہے وہی آرام لال بھائی وہ آگے دیکھو آگے سپیڈ بریکر آ گیا, بریکر آ گیا تو وہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں تیز چلنے میں پھر ہمیں نقصان بھی ہو جاتا ہے, اس لیے ہم سوچتے ہیں بریک لگا لیں تو اچھا ہے تھوڑا سا. خیر جی ہمیں جوائن کیا سنجیدہ ارشد نے جوائن کیا ہمیں اور کہتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور بہت ساری دعائیں آپ دونوں کے لیے, سلامت رہیں جی. ماشاء اللہ. اور شبھ بھیا آج میری سالگرہ ہے, دعاؤں کی ضرورت ہے. بالکل بہت ساری دعائیں آپ کے لیے سنجیدہ ارشد, بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رہیں, اسی طرح اپنی ہزاروں خوشیاں منائیں, ہزاروں سالگرہ منائیں. اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہماری جانب سے, ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کے لیے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تھینک یو. اور جی جناب ہم آتے ایک بار پھر شہباز علی شاہ صاحب کی. اچھا شاہ صاحب یہ سلسلہ تو ہمارا چل ہی رہا ہے, تو آپ یہ پھر یہاں سے یہ سارا کام کرتے کرتے اچانک آپ جو ہے وہ دبئی روانہ ہو گئے, تو دبئی کیوں پھر چلے گئے؟ جی دبئی چلے گئے, بالکل میری دبئی چلو. ہاں من میں لگایا دبئی, آپ کو تو گانا یاد ہے. اچھا اس سے پہلے یہ جو سنجیدہ صاحب ہے, میں میری طرف سے بھی جو ہے جنم دن مبارک ہو, اور اللہ میاں آپ کے لیے جو آنے والا وقت ہے بہت کامیابی کے ساتھ ہو, آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں آپ کو کامیابی ہو. یار اجمل بھائی یہ جو دبئی کی بات ہے نا, یہ میں جس مقامی ہوٹل میں جاب کرتا تھا وہیں پر یہ ایک صاحب آئے تھے ہمارے, میں ایگزیکٹو کلب کا مینیجر تھا, تو وہاں انہوں نے کہا ایسی فرینکنس جیسے گیس سے ہو جاتی ہے آپ کی, انہوں نے مجھے کہا کہ دبئی چلنا ہے, تو میں ہاں میرے منہ سے نکل گیا. اور 2-3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا انٹرویو ہوگا. میں نے کہا اچھا. خیر وہ بات چیت کرتے رہے تو میں نے یہ فکر ہوئی, میں نے کہا سر وہ آپ نے کہا تھا انٹرویو کے لیے ہو گیا کیا ہو گیا. اچھی بات ہے, واہ 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 سر میں سمجھ گیا نا, وہ کیا اچھی بات ہے. کہنے لگا کہ جی وہ انٹرویو ہو گیا. دیکھیے معزز ناظرین اور سامعین, یہ اجمل صاحب سے ایکچولی جو گیسٹ آتے ہیں جو ان کا انٹریکشن جو ہوتا ہے اور جو جیل ہو جاتے ہیں وہ یہ وجہ ہے. میں ابھی بات پوری نہیں کر پایا ہوں, یہ سمجھیے یہ 6 سینس ہے ماشاءاللہ, اللہ میں آپ کو اور زیادہ جو ہے قوت دے اس کی. انہوں نے کہا, پھر 1 ہفتے کے بعد ویزا آ گیا, میں چلا گیا. وہاں ایک ہوٹل کے اندر جو ہے جاب کرتے کرتے میں گیا تھا. میں گیا تھا 3 سال کے لیے, میں 25 سال رہا سر دبئی, اور ایک ہی کمپنی کے ساتھ رہا میں, ایک ہی مالکان کے ساتھ. 25 سال ایک ہی کمپنی کے ساتھ رہا میں, اور مجھے آفر آئی, لیکن میں جو ہے وہ وہیں میں مطمئن تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر, آپ کو کوئی اگر حوث نہ ہو, کوئی آپ کو کسی قسم کی لالچ نہ ہو, اور یہ سوئچ کرنے کی مجھے نہیں تھی, میں مطمئن تھا, وہ لوگ مجھ سے مطمئن تھے. اللہ خیر صلی اللہ. اس 25 سال میں سر میری زندگی کے حسین ترین 25 سال تھے ماشاءاللہ. میں نے وہاں حج کیا ماشاءاللہ, عمرے کیے, میرے بچے وہاں پڑھ لیے. تو میرا خیال ہے کہ شاید مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ مجھے کس لیے وہاں لے گیا تھا, کیسے جو ہے وہ رہا. اس دوران یہ ہوا کہ خالد بن شاہین صاحب ایک آرٹسٹ ہیں, آپ سمجھتے ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, جی. اچھا وہ وہاں گلوبل ولیج ہوتا تھا پاکستان کونسلیٹ کی انڈر جو ہے سپرویژن میں.
وہ مجھے لے کے گئے کہ یار آرٹسٹ ہیں, ان کو بتایا ہے, تو میں تو جا رہا ہوں, آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. وہاں میں چلا گیا اور وہاں پھر میں نے کم از کم 10 سال کام کیا. خالد بن شاہین تو آگے تھے, وہ مصروف بھی رہتے تھے. وہ وہاں میں کلچر کوآرڈینیٹر رہا, پھر میں ہیڈ آف کلچر ہو گیا. پاکستان پویلین کے لیے میں نے سروس کی 10 سال, اور اس 10 سال میں وہاں تقریباً 130 کنٹریز کی پارٹیسپیشن ہوتی تھی. اس میں ہر ملک کا ایک پویلین ہوتا تھا. میں پاکستان پویلین کا جو ہے وہ 10 سال ہیڈ آف کلچر رہا, کوآرڈینیٹر بھی رہا. 3 ہم نے بیک ٹو بیک ایوارڈ لیے, بیسٹ انٹرٹینمنٹ, بیسٹ پویلین اور بیسٹ سروسز ارینجمنٹ. اس میں ہوتا یہ تھا کہ سارے اسٹال اس میں ہوتے تھے, وہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے. میں نے کہا اس کو ایسا کریں, اور اسٹیج ایک چھوٹا سا تھا اندر. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ, میں نے کہا جی میں جو کام جانتا ہوں وہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو. میں نے کہا اسٹیج کو آپ باہر لائیں. صحیح. اور یہاں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا اس سے شو ہوگا, لوگ آئیں گے. اگر آپ کے شو میں 2000 لوگ بھی آئے ہیں تو کم از کم 1000 آدمی جو ہے آپ کا اندر وزٹ ضرور کرے گا, لازمی کرے گا. اور 1000 میں سے اگر آپ کو 250-300 لوگ بھی پرچیز کر لیں گے, آپ کا پویلین جو ہے وہ ہٹ ہو گیا, آپ کی مارکیٹنگ ہٹ ہو گئی نا. یہ بات تو میں نے ایک تجربے کی بنیاد پہ کہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اس میں ایک چینل نے, 2 چینل نے, کونسلیٹ اور میں جہاں ہوٹل میں جاب کرتا تھا, ایک جوائنٹ وینچر بنا کے ہم نے کم از کم جو ہے اس وقت 100 سے 200 شو ہم نے کیے. اس میں رحیم شاہ, ابرار الحق, جواد احمد, کون سا فنکار ایسا تھا جو نہیں تھا. عمر بھائی ہر سمجھ لیے 6 مہینے کے بعد عمر بھائی آتے تھے. حنیف راجہ, اس میں بہت زیادہ یہ لوگ, روفی, علی حیدر, بہت, وہ اللہ نے کرم کر دیا, وہ بہت تجربہ. میری یہ سروسز بھی رہی. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پاکستان پویلین میں, گلوبل ولیج میں پاکستان پویلین کی جو تھی, میرا نام اس کے ساتھ آتا ہے. میں نے بہت کام کیا اور 3 ایوارڈ ہمیں ملے, اور اس میں سے بیسٹ ایڈمنسٹریٹر 3 ایوارڈ مجھے بھی ملے. تو وہ میرے پاس رکھے ہوئے میرے لیے بہت. اچھا, ایک بڑا عرصہ پھر بلازم پاکستان کی نمائندگی آپ وہاں کر رہے ہیں, ایک کلچر کے حوالے سے پورا ایک بندہ وہاں کر رہا ہے, تو یہ بڑی بات ہے. تو وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ وہاں کو ڈرامے وغیرہ بھی کیا آپ نے؟ اچھا, یہ رہا یا صرف شو آرگنائز ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ سب رہا. اس کے بعد مجھے تھیٹر, جیسے آپ نے کہا کہ بیسیکلی میرا تعارف ہی آپ نے تھیٹر سے کرایا, اور یہ بالکل صحیح بات ہے. پھر وہاں تھیٹر نہیں ہو رہا تھا, تو میں نے کہا یار تھیٹر ہی تو یہاں ہونا چاہیے. بہت سارے اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کی لڑکیاں جن میں ٹیلنٹ تھا, میں دیکھتا تھا جب میں گلوبل ویج کرا رہا تھا. میں نے کہا تھیٹر ہونا چاہیے. اب لکھیں کیسے, رائٹر نہیں ہے. اچھا, ایک پلے میں نے پھر لکھا وہاں پر, اس کا میں نے نام رکھا بریکنگ نیوز. وہ یونٹی بیس پہ تھا. اس وقت کچھ ایسے آ رہا تھے تو پاکستان میں یونٹی بیس پہ. اچھا, لکھ لیا. اجمل بھائی ڈائریکٹر کہاں سے لائیں گے, وہ ڈھونڈتا رہا. پھر میں ریل سے چلانا شروع کر دیا. تو کونسلیٹ کے لوگ آئے, انہوں نے دیکھا, کونسل جنرل صاحب دوسروں نے کہا یار یہی تو ڈائریکشن ہے جو آپ کر رہے ہیں, آپ ریٹن اینڈ ڈائریکٹڈ بائی شرافت علی شاہ کریں, اور یہ گڈ نیوز بریکنگ نیوز ڈرامہ جو ہے آپ جو کریں. تو سر 7-8 لڑکے اس میں, یہ ہمارے صوبے کے سارے لوگ مل کر, اور ایک جگہ رہ رہے ہیں, پھر کس طرح پرابلم ہوتی ہے, کیسے میں نے پلے کیا. ہم نے سر 1100 سیٹس لگائی تھی کہ اسکول کے اسٹیج پہ ہم نے بنا کر پراپر 1600 لوگوں نے ڈرامہ. کیا بات, 1100 سیٹ لگے, 1600 لوگ آئے. 1600 لوگ آئے. اس میں نے عمر بھائی کو بلایا تھا. اچھا, واہ. اس لیے عمر بھائی میرے استاد, میرا پہلا ڈرامہ تھا. ان کی اجازت لے کے جو ہے وہ میں نے ڈرامہ شروع کیا تھا. تو میرے لیے ایک بڑی آنر کی بات, ہاں بہت زیادہ آنر کی بات ہے. وہ بیچارے آئے اور انہوں نے آ کے پھر کہا بھی کہ بھئی یہ اندر سے بہت بڑا پاکستانی ہے جو اس نے خوبصورت پلے لکھا. مجھے بہت تعریف کی انہوں نے. ظاہر سی بات ہے میں ان سے سیکھا ہوں میں نے. تو یہ پھر دوسرا کیا میں نے پلے گڈ نیوز. تیسرا پلے میں کر رہا تھا تو یہ کووڈ ہو گیا, میں آ گیا 2001. تو یہ نیوز بھی کیوں ضرورت ہے, پہلے بریکنگ نیوز پھر گڈ نیوز؟ سر اس زمانے میں اب جب کووڈ شروع ہوتا آپ کو کر دینا چاہیے تھا بیڈ نیوز, تاکہ وہ ایک سیریز بن جاتی. میں جو ہے وہ بیڈ نیوز استعمال نہیں کر سکا. ایکچولی بریکنگ نیوز میں یوں دکھا تھا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس زمانے میں یہ جو چینلز پر نہیں آئے تھے بریکنگ نیوز, بڑا میسج آتا تھا. وہ میں نے ایک بینگ اپنے ذہن میں رکھ کے کہ بھائی بریکنگ نیوز یہ تو آپ مائنس کرتے ہیں, پازیٹیولی یہ ہے کہ ہمارے تارے لوگ کچھ بھی ہو, کتنے اختلافات ہوں آپس میں, الگ صوبوں کے, زبانوں کے, جہاں بات پاکستان کی آتی ہے تو وہ تمام, میں نے اس میں ڈائلاگ لکھا تھا کہ ہمارا پہننا اوڑھنا الگ ہے, کھانا پینا الگ ہے, زبان الگ ہے, سوچ الگ ہے ہماری,
لیکن جب بات پاکستان کی آتی ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں, ہماری سوچ ہو جاتی ہے. تو بڑا لوگوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا تھا. تو یہ میں نے پازیٹیولی بریکنگ نیوز کو اس طرح سے یوز کیا تھا. یہ وجہ تھی. یہ سوال آج تک کسی نے پوچھا نہیں کہ سوال بریکنگ نیوز آپ ڈرامہ نہیں, بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. وجوہات پہ بریکنگ نیوز کیوں رکھا, کیوں رکھا, بالکل. پھر گڈ نیوز کیوں رکھا؟ گڈ نیوز تھا وہ وومن امپاورمنٹ میں رکھا تھا میں نے. اس میں گڈ نیوز جو ملتی وہ والی گڈ نیوز اس میں یہ تھا بڑا اچھا تھا. وہ میں انشاءاللہ کروں گا. یہاں احمد شاہ صاحب نے بھی حکم کیا ہے اس میں تھیٹر میں, آرٹس کونسل میں. بھائی اس میں ہمارے یہاں 90% دیکھیے معاشرے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ایگری کریں گے اس بات سے کہ ہمارے یہاں بچوں میں لڑکوں کو تعلیم دلاتے ہیں, اس میں ہے بچی کو تعلیم دلاتے ہیں. ایک ماسی ہے, اس کی بیٹی, وہ ماسی کام کرتی ہے, باپ اس کا جو ہے وہ شہزاد بھائی میرے ذہن میں ہے, بلوچی ہے, وہ بیٹی کو پڑھاتا ہے. بیٹی کہتی ہے میں کام نہیں کروں گی, میں پڑھوں گی. وہ اپنی سارا کاروبار, دکان سب, پہلے آدھی دکان بیچتا ہے, پوری دکان بیچتا ہے, اور اس کو پڑھاتا ہے, اور وہ اسکالرشپ میں اور CSS کے ایگزام میں فصل آتی ہے. تو بچوں کی ایجوکیشن, اس کی انگریزی کی ایک کہاوت ہے بیسیکلی سیئنگ کہ یو ول ایجوکیٹ ٹو مین, یو ول ایجوکیٹ ٹو ون مین, یو ول ایجوکیٹ ٹو وومین, یو ول ایجوکیٹ ٹو ہول نیشن. حقیقت ہے, مطلب وہ تو پھر آگے نسل کو آپ نے پڑھا, نسل سے مار دی نا آپ نے. تو وہ میں انشاءاللہ, آپ تھوڑا سا وقت نکالیے گا جب ہم یہاں کریں گے, آپ تشریف لائیے گا, بلکہ اپنی ٹیم کے ساتھ آپ انجوائے کریں گے وہ ڈرامہ. اچھا اس پہ پتا ہے اس وقت پہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس پہ ڈرامہ ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے. یہ ڈرامہ, وہ ڈرامہ میں خیال ہے اس میں, اور اس کا جو یہ کریکٹر ہے یہ لڑکی, وہ سجل علی, بہت اچھی آرٹسٹ. وہ زرد پتوں کا بن, آپ نے دیکھا ہوگا. وہ گاؤں کے دیہات کی, مطلب اس کی بیٹی ہے, وہ دکاندار ہے, کیا ہے, وہ کھیت وغیرہ میں کام کرتا ہے, اور پورا ان کی برادری جو اس بات پہ الاؤ نہیں کرتی, کہتے بیٹی کو پڑھا رہا ہے, بیٹی کو پڑھا رہا ہے, کہہ رہا ہے بیٹی, اور بیٹی جو اسکالرشپ لیتی ہے وہ لیتی ہے, وہ بھائی کہاں پہنچ جاتی ہے وہ. ہاں اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے اس میں, تو دکھا رہے ہیں تو بیسکلی تھاٹ وہی کہ جب وہ ٹاپ کر لیتی ہے, ایک بزنس ٹائکون ہوتا ہے, اس کی بیٹی اسی ایج کی وہ فیل ہو جاتی ہے. یہ کیا کرتا ہے بزنس ٹائکون کہ اس کا ریزلٹ چینج کرا دیتا ہے. اور یہ سچا واقعہ ہے. یہ ایک بہت بڑے ہمارے ملک کے نام میں نہیں لوں گا, انہوں نے ایسی حرکت کی تھی. تو وہ کیا دیتا, پھر ایک جرنلسٹ انٹر ہوتی ہے. اچھا, یہ آپ کا شعبہ آئے گا اس میں. اور اس میں جو جرنلسٹ ہے, وہ جو جس سے پیار کرتی ہے, جو ان کا ہے وہ جرنلسٹ ہے, جس سے ان کا اس کی انٹریکشن ہے ساتھ سجل کا, وہ لڑکا میں نام بھول گیا, وہ جرنلسٹ ہے, وہ ٹی وی جرنلسٹ ہے, وہ ٹی وی جرنلسٹ ہے. اچھا, جس سے ان دونوں کا ساتھ مطلب اٹھنا بیٹھنا انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ لڑکا جو جرنلسٹ ہے, وہ ٹی وی جرنلسٹ ہے. یہی اس طرح کا ایک ہے کہ وہ جرنلسٹ پوری جو ہے وہ, اس میں فیمیل ہے جو ہمارے مگر اچھی بات ہے, ایسا ہونا چاہیے. ہو صحیح ہے. نہیں, وومن امپاورمنٹ اب زمانہ تبدیل ہو گیا ہے یار. اب وہ دور نہیں رہا جو پہلے والا دور تھا, وہ دور کہاں. اب میرے حساب سے لڑکی کو اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ اپنے پیروں پہ کھڑی رہے وہ, اور بیوی کی حیثیت سے بالکل ٹھیک ہے, لیکن محکوم بننا جا رہے ہیں. صحیح بات حقیقت ہے. چلیں بالکل, بڑی خوبصورت سی بات اس میں چل رہی. اور اب ایک پروگرام کے لاسٹ بریک کا وقت ہے جی, 3:45 ہو چکے ہیں. دیکھیں یار 45 منٹ اجمل بھائی. یہ پروگرام آپ ایوری سیٹرڈے ہر ہفتے کی دوپہر کو میرے ساتھ پروگرام سنتے بھی ہیں, اور فیس بک پر اور یوٹیوب پہ FM پاکستان کے لائیو پہ آپ دیکھتے بھی ہیں. اور دیکھنا اور سننا دونوں. سلسلہ صاحب نے کہا اب بہت سارے لوگوں میں سنتے کہتے ہیں, ہم نے دیکھنا بھی چاہتے ہیں, تو دیکھیں جی, کوئی بات نہیں. سوشل میڈیا اب جب اتنا زیادہ آگے بڑھا ہے تو اب یہ فائدہ تو اٹھانا چاہیے نا, تو یہ ہم نے کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ دیکھیے یہ ایک سوشل میڈیا کو آپ ایسا کہہ لیں اجمل بھائی, یہ ایک سکہ ہے, دونوں رخ مختلف ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا. ایک پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی. ایک سوشل میڈیا کا ایک تو بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو اویئرنیس ہے لوگوں کو, آگہی جسے ہم کہتے ہیں, وہ اس کی وجہ سے ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی جو اس کا مائنس, اس کا جو ہے منفی پہلو جو ہے, اور اس کا استعمال اس طرح سے کر رہے ہیں, وہ غلط ہے. لیکن یہ کہ اب آپ کے پاس جو آپ کی جیب میں جو موبائل ہے وہ ٹی وی سیٹ ہے پورا, وہ آپ کو پورا بتا دیتا ہے. ہاں, دوسری بات یہ کہ آپ کوئی کام غلط نہیں کر سکتے. اب جو بھی کچھ ہے وہ ایک منٹ میں معلوم ہو جائے گا. آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, پروف, وٹنس, وہ سب اس میں ہے. تو سوشل میڈیا کا بہرحال ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پہلے میں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا, فیکٹ ہے.
اور حنیف راجہ صاحب نے مجھے اس کی اہمیت جب شو کے دوران آیا مجھے بتایا, اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ وہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ, اس کی اہمیت بہت بڑی ہے اس میں. دیکھیں نا, اب ہم جو ریڈیو پہ بات کر رہے ہیں, اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو ہماری بات جا رہی ہوتی جو ہم بات کر رہے ہیں. آج ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, اور میں تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں جو کہ پروگرام دیکھتے ہیں اجمل بھائی کا. تو مجھے بھی اس بہانے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اور اس پروگرام کی کامیابی کے لیے میں بہت زیادہ دعا گو بھی ہوں. تھینک یو, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا. سنجیدہ ارشد کہتے ہیں شاہ صاحب کی گفتگو سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے جی. بہت شکریہ, آپ کی دعائیں دعا پر الہی آمین جی. جزاک اللہ جی. اچھا شاہ صاحب, یہ وہاں سے آنے کے بعد جب آپ آئے تو دوبارہ پھر یہاں پر آپ نے اپنے یہ ٹی وی وغیرہ کا پروگرام پھر دبئی سے آنے کے بعد آپ کا شروع ہوا, تو یہاں پر آئے تو یہ بھی اہم سوال ہے. میں آنے کے بعد یعنی 25 سال کے بعد, مطلب ایک لمبا عرصہ نا سر, یہ بالکل میں نے زیرو سے شروع کیا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ آپ کا لائسنس ختم ہو گیا, رینول نہیں کراتے. ایگزیکٹلی بالکل وہ آپ نے رینول کرایا, لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت رینیول بھی نہیں ہوتا نا 25 سال بعد, وہ تو کہیں گے تو بالکل رینیول کا ڈیٹ بھی نکل گیا, نئے سرے سے شروع ہوا, نئے سرے سے شروع ہوا. اس میں جو ہے وہ اپنا مشکل وقت تھا, کیونکہ میں جیسے گیا تھا 25 سال پہلے, جس طرح قلعہ چلا گیا تھا, پھر اللہ نے ایسے ہی میں فوراً فیصلہ کیا, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے میں فیملی کے ساتھ رہ نہیں سکتا تھا وہاں پر. جب میں یہاں آ گیا, کرنا کیا ہے, خیر وہ 2-4 جگہ میں نے انٹرویو وغیرہ دیا, کوئی میری ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی, سب کچھ جو بھی ہے. پھر میں نے, مجھے 1-2 لوگوں نے, ظفر رحمی مرحوم ہمارے دوست, ہاں ان کا مغفرت کر, اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. عمران ساجن آپ جانتے ہوں گے, وہ جنید خان جو آرٹسٹ وہ ہے, وہ سلمان اختر اور حنیف راجہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ اس حوالے سے سمجھایا کہ جی میں پریشان تھا ڈیفینیٹلی. پھر مجھے اب کام ملنا شروع ہو گیا. برکت صدیقی صاحب نے مجھے پہلا سیریل دیا, بلال نقوی ٹی وی والے جو انہوں نے, اور اس کے بعد پھر یہ من ٹی وی کے جناب علی, ہاں نبیل شیخ صاحب, انہوں نے ڈفرینٹ ڈائریکٹر کے ذریعے کام کرایا, اور یہ سیریل بڑا اسٹرانگ ہے جو میں کر رہا ہوں. تو تھوڑی انیشلی ہوئی تھی, تھیٹر بھی جو ہے وہ میں کر رہا ہوں انشاءاللہ. بھی جو تھیٹر ہو رہا ہے اس میں بھی میں شہزاد بھائی کا, شہزاد رضا کا بڑا اس میں وہ ہے کہ جی آپ کریں, مختلف جو ڈرامے آپ کریں. نعمان خان ہمارا بہت اچھا دوست, اس نے بھی ہمیں, تو ابھی آہستہ 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 بہتر ہوتے جا رہے ہیں اجمل بھائی. لیکن دا ٹائم وین آئی لینڈڈ, وہ ٹف ٹائم, وہ جب آپ آئے تو بالکل ایک نئی پہچان ہو گئی نا, بالکل کہ آدمی 25 سال میں لوگ بھول بھی گئے. ہاں, ایک تکلیف یہ بھی ہوئی, 25 سال میں شہر نہیں بدلا, مزاج بدل گیا. یہ بڑی خطرناک بات ہوئی, لوگوں کے مزاج بھی, لوگ جیسے جو ٹریڈیشن جو ابھی آپ کا ہے, کیونکہ آپ نے پرانا کام کیا ہوا ہے, لوگوں کے یعنی بلڈ ریلیشن میں بھی آپس میں وہ جذبہ, میں وہ جو چھوڑ کے گیا تھا وہ کراچی نہیں ہو ہی نہیں سکتا نا, ہو ہی نہیں سکتا بالکل, کیونکہ بات ہے کہ ایک تو نہیں ہو سمجھ لے کہ جنریشن کا گیپ آ گیا, بہت بڑا گیپ, 25 سال, یہ اچھی بات کیا آپ نے, جنریشن گیپ آ گیا. ہاں, وہ کمیونیکیشن نہیں رہی ہے, بالکل نہیں, مطلب وہ بات ہے کہ لوگ یار ہاں یار شرافت علی شاہ, ہاں یار تھے تو صحیح شرافت علی شاہ یار, وہ ہاں میرے خیال تھے یار, ہوتے تھے وہ تھے, اب وہ ہاں یار تھے, اب وہ لازمی 25 سال کا بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے. بالکل. اور میں ایک نام بھول جاؤں گا, عامر سمد خان مہتاب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, ان لوگوں نے, یہ وہ تمام بھی ہمارے آ چکے ہیں, پرانا دوست ہمارے ڈائریکٹر عامر سمد خان اوکے آدمی ہیں, پروڈکشن ہیڈ کرتے ہیں, مہتاب خان, ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور مجھے ایک موٹیویشن دیا کہ فکر نہیں کرو, اور اب اللہ کا بہت شکر ہے. میں اسپیشلی من ٹی وی میں کے جو ہیں وہ سی او صاحب اور نبیل شیخ صاحب کا بہت مشکور ہوں. ظہیر صاحب ڈائریکٹر ہیں, ضامن اور شاہ جی, اور اسپیشلی یہ جو اجاز قریشی ہے, اجاز قریشی نے رول کنسیو کیا تھا, مجھے نہیں اندازہ تھا, اور اس کا بہت دخل ہے اس میں کرانے کے لیے. بڑا لیبریس, بہت اچھا ڈائریکٹر ہے اجاز قریشی. تو کیسا, مطلب اگر کوئی ڈائلاگ آپ سے کہا جائے کہ کوئی بھی ایسا ڈائلاگ آدمی جو کریکٹر آپ کا چل رہا ہے یا جو اس وقت, تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے یار کہ ہاں یار یہ لگ تو رہا ہے. دیکھیے ڈائلاگ تو خیر اس طرح سے اس کے لیے ایک آدمی ہمیں چاہیے ہوگا. میں نے کرشن چندر کو پڑھا تھا, ایک چھوٹا سا اجمل بھائی, مجھے اقتباس یاد ہے اس کا, اور کرشن چندر کو جن لوگوں نے پڑھا, وہ ایکسپریشن اور اس موڈ کے ساتھ ہونے چاہیے. جی جی بالکل بالکل بالکل. وہ لکھتا ہے, مطلب رات کا 2:30-3 بجے کا وقت ہے,
اور وہ اس نے ایک کسی آدمی کی تنہائی کو جو ہے وہ کیا ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ جی تنہائی کا وقت اور سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی سڑکیں, بھوکے پیٹ کی طرح خالی لمحے, امید ایک ناکام بازاری عورت کا انتظار. اس طرح سے ایک بہت سارا جو ہے وہ کرشن چندر نے لکھا, بہت خوبصورت, بہت اچھا ماحول کو. اور ڈائلاگ میں تو یہ ہے کہ بہت سارے ڈائلاگ جو ہیں اپنا سولو بھی ہوتے ہیں ڈائلاگ. ہاں سولو بھی ہوتے ہیں یار آپ مکمل آپ مطلب سولو بھی ہوتے ہیں, ایسا ضروری تھا. وہ عمر بھائی کا ہی لکھا ہوا ایک پلے تھا جو ہم نے کیا تھا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, کہ اس میں کہ آپ باپ سے کہتا وہ کسی طوائف سے شادی کر لیتا ہے, آپ ناچیں تو فیشن اور یہ ناچے تو پیشہ, اور ابا جان اینٹیں بنانے والا مسجد اور مندر کی اینٹیں الگ الگ نہیں بنا. ڈرامے اسٹیج کے موڈ والا ہونا چاہیے, یہ سنائے نہیں. اچھا ڈائلاگ اچھا نہیں تو پھر آپ میرے فادر بن جاتے تو ہاں میں بالکل ٹھیک. چلیں جب ہے نا ٹھیک ہے, مطلب ایکٹر جو ہے اگر وہ ایکٹنگ نہ کرے تو بیکار ہے. پھر وہ آپ ایکٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں پوری, جو آتے ہیں وہ بولتے ہیں, کوئی نہیں ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ آپ ناچے تو فیشن, یہ ناچے تو پیشہ, ابا جان اینٹیں بنانے والا مسجد اور مندر کی اینٹیں الگ الگ نہیں بناتا. یہ تو قسمت کی بات ہے کہ کوئی اینٹ مسجد میں لگ جاتی ہے اور کوئی شراب خانے میں. سر یہ میں نے کوئی 40-50 شو کیے ہیں, ہر اس لائن کے بعد میرا ایگزٹ ہوتا تھا اور کلیپ آتا تھا. میں نے کلیپ کی, ہاں بالکل میں نے کلیپ کی اسی لیے مجھے یہ عمر بھائی, ہاں یہ عمر بھائی کی کلیپ ہے, یہ ان کی لائن ہے, ان کی لکھی ہوئی ہے. اور دیکھیں آپ کے یہ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو, اب تک میرے ذہن میں. یہ آپ نے ان ایکسپیکٹڈ کہا, لیکن چونکہ آپ کا حکم تھا. اور اللہ میں چائے میں کبھی بسکٹ ڈبو کے کھائے آپ نے؟ ابھی کھا کے دکھائے. یہ کسی نے کہا کہ یار یہ ٹائمنگ کا کھیل ہوتا ہے بہت زیادہ, کہ ڈبو کے اور اس کو گرنے سے پہلے کھانا. میں کوشش کروں گا کیونکہ یہ ٹائمنگ کا ہے کام سارا, کیونکہ چند سیکنڈ میں کام خراب ہو جاتا ہے, چند سیکنڈ میں. اور یہ بسکٹ ڈبو کے کھانے کا مزہ بھی الگ ہی مزہ ہے. نہیں تو الگ مزہ ہے, اسی لیے ہم منگواتے ہیں تاکہ بندہ ہم دیکھتے کہ یار یہ بندہ آگے سیٹ ٹی وی کر رہا ہے تو یہ مطلب ٹائمنگ کے کتنا پابند ہے. یہ ٹائمنگ تو سر سیکھ رہے ہیں اصل میں. ٹائمنگ سارا عام زندگی میں بھی ٹائمنگ, ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہماری ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے پرسنل لائف میں, جو پریشانی کا باعث بنتے ہیں. لیکن چائے بہت اچھی, بڑا مجھے مزہ آیا, بہترین چائے ہے سر. اسی لیے تو بندے نے سن لیا تھا کہ شاہ صاحب کے لیے چائے ذرا صحیح ہونی چاہیے. بالکل. ایف منٹ کی چائے پھر آپ کو بتایا سر یہ نہیں جی ماشاءاللہ آپ کا آفس بہت اچھا ہے, اور آپ سے یہ طویل ملاقات کے بعد یہ اندازہ لگا کہ آپ کا بیسکلی تھیٹر ایکٹنگ سے اور پورے پرانے فنکاروں سے, ٹی وی آپ نے کیا ہوا ہے, پروڈکشنز کی ہیں, اس کا جو تجربہ ہے وہ آپ کے اس پروگرام میں بڑا ہے اور بڑی آپ کی ویورشپ ہے. میری دعا ہے آپ کی دعا سے اللہ کا شکر. یہ تمام چیزیں جتنی ہماری ڈسکس ہوئی سب سے میں گزر چکا ہوں, سب کر چکا ہوں, لکھ بھی چکا ہوں, میں ڈائریکشن دے چکا ہوں, میں ایکٹنگ بھی کر چکا ہوں, میں بول بھی رہا ہوں میں. تو یہ ساری چیزیں بس زندگی کا وہ بات ہے کہ سب چیزیں نشے پہ افراد سب زندگی میں چل رہے ہیں ساتھ. یار ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو. اتنے سوالات آپ نے پوچھے, یہ جو اجمل خان کی حد تک تو صحیح ہے, شوبی جو ہے یہ کیا ہے؟ شوبی میرا ایک نک تھا, نک نیم نک ایک بن گیا, وہ بھی ہمارے بس وہ تھوڑا سا اس میں زیادہ طویل جاؤں گا تو وہ ہو جائے گا. یہ جب میں شوبیز میں آیا تھا 80s کی بات ہے, یہ 80s کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو بس وہ اجمل خان تو اجمل تھا ہمارے, جن سے میں جو میرے استاد تھے جن سے میں نے سیکھنا شروع کیا. سب سے پہلے میں نے گٹار سیکھنا شروع کیا تھا, تو وہ کہنے لگے کہ یار تمہارا نام جو ہے نا وہ فیلڈ میں آؤ گے تو نام کوئی یونیک سا نام, شوبی دنیا میں وہ نام زیادہ ہٹ ہوتا ہے جو مختلف چھوٹا نام ہے, اٹریکشن ہو جس میں. اجمل کہہ رہا بہت سارے اجمل خان یہ بہت سارے ہیں. تو ان کا نام تھا ظفر بابی, گٹارسٹ سے, بلائنڈ سے. وہ ظفر بابی جانتے ہو, لمبی سی ہائٹ سے, گھوڑے. تو وہ اصل میں ان کا نام ظفر بابی تھا. تو جو ہمارے اسٹوڈنٹ جتنے ہم لوگ ساتھ تھے, ہمارے دوست ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹ سے پورے, وہ اس میں شہاب کو جانتے ہو گئے, کی بورڈ سے شہاب, جی بالکل جانتے ہو, شہاب بالکل سے لوگ بہت سارے. تو سب بیٹھے تھے, تو کہنے لگے یوں کرتے ہیں کہ سر آپ کا نام ظفر بابی, تو اس کا نام یوں کرتے ہیں شوبی رکھ دیتے ہیں.
अच्छा, ये रिजेम्बलेंस बनाई उन्होंने, बहुत भी अच्छा। तो कहने लगा ठीक है, मैंने कहा सर ठीक है, आपने कह दिया तो सर आप ठीक है बस। उसके बाद से ये नाम ऐसा बना कि अब ये मेरा समझो ये ना पुकारा जाना है। आप सुपरहिट हैं, आपके नाम का हिस्सा जो है वो लोगों में, देखिए अजमल खान तो एक कॉमन नेम है, हर आदमी कहता है, शो भी इस तरह से है नहीं, उसकी वजह से। और मुझे भी ये नाम याद है, मेरे जहन में था भी, अचानक मुझे याद आ गया। क्या बात है सर, आपने जाते जाते जो है ना दुखती रख पे हाथ रखा, क्लियर कर लिया और बहुत सारे लोगों को मालूम हो गया। जबरदस्त, ये सवाल अकेला नहीं है मेरा। मोहम्मद फैज, थैंक यू मोहम्मद फैज, आपने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, थैंक यू जज़ाकल्लाह। और ये किरण, आज की हमारी ट्रांसमिशन, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपकी राय हमें मिलती रहती है, और कुछ मुख्तसर सा मैसेज आप देना चाहें अपने फैंस को, हमारी नई जनरेशन को मुख्तसर? मैं मैसेज तो खैर क्या दूंगा, एक तो सब तमाम लोगों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे हमें सुना और हमें देखा, और 1 घंटा इस तरह गुजर गया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें अजमल खान शोभी साहब का कमाल है। इस वक्त जो हालात हैं, हालात तो हमेशा ऐसे रहते हैं, गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, नफरत बहुत पाई जाती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है इस FM 100 के अजमल खान शोभी साहब के प्रोग्राम की वजाहत से, जब भी मैं आपको याद रहे तो ये प्रोग्राम को याद रखिएगा कि अपने वक्त की जो आप तकसीम ऐसे करें कि इसमें से नफरत के लिए वक्त ही ना बचे आपको। क्या बात है, प्यार करें और मोहब्बत करें, जिंदा रहें, मुझे दुआओं में याद रखिए। खूबसूरत बात की, बहुत ही कहते हैं एक खूबसूरत सी बात, मुख्तसर मगर खूबसूरत बात। तो इंशाअल्लाह ताला बस मोहब्बत के लिए वक्त निकालें और मोहब्बत से याद रखें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अपनी दुआओं में याद रखें कि इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे किसी एक और अच्छी शख्सियत के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।